नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत पर बयान का सिलसिला जारी है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सूर कितनी दफ़ा फूंका जाएगा और फिर हमने अल्लाह की राह में फ़ौत होने वालों का मामला बयान किया था और फिर हशर की ज़मीन का बयान और क़यामत की होलनाकी का ज़िक्र किया था। अब हम देखते हैं कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनका क्या मामला होगा क़यामत वाले दिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने और चांदी का मालिक हो लेकिन इसका हक यानी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन इसी सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, फिर इनको जहन्नुम की आग में गर्म किया जाएगा, फिर इनसे पहलू, पेशानी और पीठ पर दाग लगाए जाएंगे और जब ये तख्तियाँ गर्म करने के लिए आग में वापस लाई जाएंगी तो दोबारा अजाब देने के लिए लौटाई जाएंगी। इससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा जिसका अरसा 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि इंसानों के फैसले हो जाएंगे और फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोज़ख की तरफ। यानी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इतने अजाब के बाद भी उसको जन्नत मिलेगी या फिर ये सिलसिला जारी रहेगा और वो हमेशा दोज़ख ही में रहेगा। और इसी तरह सूद खोर का बयान किया जाता है। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस हाल में उठेंगे जैसे किसी शैतान ने इनको छूकर बावला कर दिया हो। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 275। और अब तकब्बर करने वाले लोगों का इंजाम बताया जा रहा है इस हदीस में कि हज़रत उमर बिन शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाप से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ तकब्बर करने वाले चूंटियों की मानित इंसानों की शक्ल में इकट्ठे किए जाएंगे। ज़िल्लत और रुसवाई हर तरफ से इन पर छाई हुई होगी और वो जहन्नुम के कैदखाने में डाले जाएंगे जिसका नाम बोलिस है। वहाँ सख्त तरीन आग इनको घेरेगी और इनको जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा। इसे तिर्मिज़ी ने रवायत किया है। ताला हमारे माशरे को सूद जैसी लानत से महफूज रखे। और देखें कि ये कितना लम्हा फ़िक्रिया है कि तिर्मिज़ी की इस रवायत से हमें मालूम होता है कि तकब्बुर जो है वो इंसान को चूंटियों की मानित बना देगी और उनके लिए सख्त तरीन आग का अजाब है और ऐसों को खून और पीप पिलाई जाएगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ कलाम तक ना करेगा और ना इनकी तरफ नज़र करम फरमाएगा, ना इनको गुनाहों से पाक करेगा और इनके लिए अज़ाबुन अलीम है, जिनमें टखनों से कपड़ा नीचे लटकाने वाला, एहसान करने के बाद जितलाने वाला, झूठी कसम खाकर अपना माल बेचने वाला। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ 3 आदमियों की तरफ नज़र नहीं फरमाएगा। इनमें से सबसे पहले वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत और दियूस। इसकी वजाहत दियूस की ये है कि वो शख्स जिसकी बीवी गैर महरमों के सामने बेपर्दा आए और इसे गैरत ना आए उसको दियूस कहा जाता है। इसे निसाई ने रवायत किया है। अब हमने अपना जायज़ा लेना है कि हम कहीं वालिदैन की नाफरमानी तो नहीं कर रहे और हमने अपनी बेटियों, बीवियों, बहनों को देखना है कि कहीं वो मर्दों की मुशाबहत तो नहीं कर रही, उनका लिबास कैसा है। और मर्द हजरात ये देखें कि कहीं वो दियूस में तो शामिल नहीं हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज का ज़िक्र करते हुए फरमाया, जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की उसके लिए नमाज क़यामत के रोज़ नूर बना दी जाएगी और नजात का बाइस होगी। जिसने नमाज की हिफाजत ना की इसके लिए ना नूर होगा और ना ही बुरहान, ना ही ऐसे शख्स के लिए नजात है। इसे इब्ने हब्बान ने रवायत किया है।
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے روز مومن کہاں ہوں گے، جب کہ حشر کی ہولناکی ہوگی، جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی آواز اور شور سے ہر کوئی خوفزدہ ہوگا۔ لیکن ایک مومن کا کیا معاملہ ہوگا، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ کہاں پہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز مومن کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی، بادل ان پر سایہ فگن ہوں گے۔ اہل ایمان کے لیے حشر کا طویل دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، جسے طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا وقت کتنا عرصہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے لیے قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے کے برابر ہوگا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کی ہولناکی سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کرے جو کہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ کہ وہ دن بہت ہی سخت دن ہے۔ اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائیں گے اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے، اور اس روز حقیقی بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ کافروں کے لیے وہ دن بہت ہی سخت دن ہے۔ ہم اذان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، مؤذن کی اذان سننے والے انسان اور شجر اور پتھر سارے قیامت کے روز گواہی دیں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں اس کی فضیلت اور اہمیت کا مزید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز جن و انس یا جو چیز بھی سنتی ہے، قیامت کے روز وہ اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جہاں بھی بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ تمام چیزیں قیامت والے دن اس کی گواہ بن جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس نے کسی حجر یا شجر کے قریب کسی جگہ سجدہ کیا، قیامت کے روز وہ جگہ اللہ کے حضور گواہی دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الزلزال کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اس روز زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اور پھر صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے عمل کے بارے میں گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پشت پر کیا ہوگا، اور کہے گی فلاں مرد اور عورت نے فلاں فلاں دن یہ عمل کیا تھا۔ یہی زمین کی خبریں ہوں گی۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی بھی عبادت کی جگہ کو معمولی نہ سمجھیں۔ جہاں پہ بھی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہی چیزیں قیامت والے دن ہماری گواہ بن جائیں گی اور انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کتنی فضیلت عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہوں گی، جس میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، اور چوتھا یہ کہ قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اور نمبر 5 یہ ہے کہ ایمان کا لباس پہنایا جائے گا، اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا، اور نمبر 6 ہے کہ قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
اب ہم روزے اور قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، قرآن کو ہم اپنے دل میں ہم بسا لیں، اور اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ ہم قرآن سے حل کریں۔ آمین ثم آمین، تاکہ قیامت کے روز یہ روزہ اور قرآن ہمارے لیے اچھی گواہی دیں۔ اسی طرح حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو قیامت کے روز اس طرح لایا جائے گا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران روشنی کی شکل میں ان کے آگے آگے ہوں گی، گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا سیاہ رنگ کے دو سائبان ہیں جن سے روشنی چمکتی ہے۔ صف بستہ پرندوں کی دو قطاریں ہیں، سایہ کیے ہوئے اپنے پڑھنے یا یاد کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے وہ کس طرح اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بچے عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، جب تک ہمارے والدین جنت میں داخل نہیں ہوں گے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ان کے والدین کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہیں جنت میں داخل ہونے سے روکنے کی ایک وجہ ہے۔ اولاد پھر کہے گی، اے ہمارے رب، ہمارے باپ اور ہماری مائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا تم بھی اور تمہارے والدین بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو شریعت پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین، تاکہ یہ اولاد کل کو ہمارے لیے ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے، آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان سے سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز سنت کے مطابق درست ہوئی تو بندہ کامیاب، اگر نماز خراب ہوئی یعنی سنت کے مطابق نہ پائی گئی تو ناکام، نامراد ہوگا۔ اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے کے نام اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے۔ اگر ہوئی تو نوافل کے ساتھ فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کتنی عبادت کے باوجود بھی موت اور قیامت سے کتنا خوفزدہ ہوتے تھے۔ حضرت عطا سیلمی رحمۃ اللہ علیہ سے رنجیدہ اور غمزدہ رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے، ہلاک ہو گیا، کیا تجھے نہیں معلوم موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور جہنم کے پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور رونے لگتے۔ ان سے کہا گیا، اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ آپ فرماتے، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ نجات ہوگی یا نہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا نہیں۔ تب اس نیک آدمی نے کہا، پھر یہ ہنسی کیسی؟ چنانچہ موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی۔ دیکھیں کہ اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ موت اور قیامت سے کس قدر خوفزدہ ہوتے تھے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 39 ہے کہ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈراؤ جبکہ ہر کام کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔
اب دیکھیں کہ لوگوں کو موت اور قیامت کی ہولناکی اور تکالیف کا علم ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک موت کا اور قیامت کا خوف نہیں ہوگا انسان نیک اعمال کیسے کرے گا۔ اسی سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 ہے، اس روز جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، خواہش کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اس روز وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے روز انسان کی کس طرح کی خواہش ہوگی کہ زمین پھٹ جائے، یا وہ یہ خواہش کرے گا کہ اللہ اس کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے اور وہ نیک اعمال کرے، لیکن وہ فیصلے کا دن ہوگا، اس دن انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، کیونکہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں انسان یہ حسرت کرے گا کہ کاش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتا اور ان کا راستہ اپناتا۔ حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنی ولادت کے دن سے لے کر بڑھاپے کی موت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے اور سجدے میں وہ پڑا رہے تو قیامت کے روز وہ اس عمل کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ خواہش کرے گا کہ اسے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اب چاہیے کہ دین کی راہ میں آنے والی مشکلات سے ہم نہ گھبرائیں اور دین سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے جتنی بھی مشکلات پریشانیاں آئیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچائے اور ہمیں مکمل دائرہ اسلام میں داخل کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔